अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। परवेज़ खटक साहब ने एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, इससे पहले आप सबके इल्म में है कि एक सियासी जमात लॉन्च की गई 7 जून को। उसका नाम था इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। अब ये जो दो सियासी जमातें हैं, इनका हदफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले लोग हैं। पाकिस्तान की जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, उसको किस कदर कामयाबियाँ मिली, क्या उसका सिलसिला रुक गया, जिन लोगों ने ज्वाइन किया क्या वो खुश हैं, वो किसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग ने साफ इनकार कर दिया है उनके साथ किसी भी किस्म की सीट एडजस्टमेंट। 3-4 का चांस था, वहाँ पर भी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की अब गुफ्तगू की जा रही है। परवेज़ खटक साहब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर क्या हलचल मचा पाएंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बहुत बड़ा डेंट लगा है? इसके हवाले से बहुत ही अहम तफसीलात हैं, क्योंकि जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनमें से 4 लोगों के साथ मेरी टीम की बात हुई। हम चाहते थे कि वो आज इस शो का हिस्सा बने, अपनी पार्टी के अगराज़ व मकासद हमें बताएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। वो ये कहते हैं कि वो परवेज़ खटक साहब के साथ नहीं हैं, वो उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की। फिर ये नाम कहाँ से आए? अगर आगाज़ ऐसा है तो फिर अंजाम कैसा होगा? बहुत ही अहम सवालात हैं। इसके अलावा सब लोगों के जहनों में ये सवाल मौजूद है कि निगरान हुकूमत कायम हो जाएगी। ये अब तय हो गया है कि वक्त से पहले ये हुकूमत जा रही है। 90 रोज़ में इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं, ये बहुत ट्रिकी मामला है। अंग्रेज़ी में कहते हैं टेस्टिंग वंस ओन मेडिसिन, कि वो दवाई जिससे आप इलाज कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्या अब उस दवा का जायका चखने का आपका अपना वक्त आ चुका है? क्योंकि हमारे सामने हमारे शोज़ में, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, जलसों में और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो हुकूमती जमातें हैं वो ये कहती हुई नज़र आ रही थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात इस वजह से नहीं हो सकते क्योंकि आम इंतखाबात और कौमी असम्बली के इंतखाबात मरदम शुमारी के अनाउंसमेंट के बाद, नई हल्का बंदियों के बाद होंगे। तो एक बड़ी अनामली होगी, और वो ये होगी, सुकम होगा कि जो कौमी असम्बली का हल्का है उस पर MNA जो है वो मुख्तलिफ हल्के से इलेक्ट होगा, और नीचे जो 2 MPAs होने हैं वो मुख्तलिफ हल्कों से होंगे। लेकिन अब हुकूमत जो है वो ये कहती नज़र आ रही है कि हम हल्का बंदियाँ जो है उसके लिए मरदम शुमारी सेंसस जो है उसको नोटिफाई नहीं कर रहे, लिहाजा ये नहीं हो पाएगा। अब ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। आई हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल टुडे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, इनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। महमूद मौलवी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ज़रिए। लेकिन आगाज़ जो है वो मैं अपनी डिस्कशन का करूँगा। कंवर दिलशाद साहब, आप सब इनको जानते हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, और इस वक्त जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, वहाँ पर लॉ और पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो महकमा है वो इनके ज़िम्मे है, ये संभाल रहे हैं, तजुर्बाकार है, इनके इल्म में है कि ये किस किस्म के रूल्स हैं। कंवर दिलशाद साहब, मैं आपको आगाज़ में जो है वो सुनवाना चाहता हूँ कि एहसन इकबाल साहब और वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं वो सेंसस के हवाले से, मरदमशुमारी के हवाले से और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से क्या फरमा रहे हैं, ज़रा सुनिए। अगर इस सेंसस को उस दिन तक नोटिफाई ना किया गया तो फिर इलेक्शन जो है वो पुरानी सेंसस और हल्का बंदी की बुनियाद पर ही होंगे, और हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो इसे नोटिफाई नहीं करेगी, और जब असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके डिसॉल्व होंगी तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा कि वो पुराने सेंसस की बुनियाद पर जो हल्का बंदी अभी रिसेंटली हुई है, थोड़े दिन कुछ 6 माह पहले, तो उसके मुताबिक जो है इलेक्शन करें। तो इसलिए गालिब इम्कान यही है कि इलेक्शन कमीशन ने इसका हतमी फैसला करना है, लेकिन अगर हमने मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन कराने हैं तो फिर 2017 की हल्का बंदी पर ही इलेक्शन कराने होंगे। जी कंवर दिलशाद साहब, आपने 2 अहम वफाकी वुज़रा को सुना जो ये कह रहे हैं कि हम नोटिफाई नहीं करने जा रहे। मैं आपसे पहले ये समझना चाहता हूँ कि ये जो नोटिफाई करना होता है सेंसस को और फिर नई हल्का बंदियों की तरफ जाना है, क्या ये सिर्फ जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है यही कर सकती है, या अगर निगरान सेटअप आए तो वो भी नोटिफाई कर सकता है? आपने दुरुस्त फरमाया। आपका इंट्रोडक्शन रिमार्क्स बहुत ही काबिल तहसीन रहा है, और आप अच्छे अल्फाज में आपने इंट्रोडक्शन किया अपने इस प्रोग्राम को। तो मैं ये गुजारिश ये करूँगा कि हुकूमत की तरजीहात होती हैं। अब पहले हुकूमत की तरजीहात ये थी कि मुश्तरका मफादात कॉन्सेप्ट की रोशनी में फैसला हुआ था कि आइंदा जो इंतखाबात होंगे वो नई डिजिटल मरदमशुमारी की बेस पे होंगे, और उसके लिए फैसला हुआ था कि ये मार्च 2021 में, और ये हुआ था कि 31 दिसंबर 2022 को ये मरदमशुमारी
اور اس کے لیے پھر الیکشن کمیشن پاکستان 4 مہینے میں اپنی نئی حلقہ بندیاں اس بیس پہ کروائے گی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ محکمہ شماریات نے 35 ارب روپے خرچ کیے اور ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے تمام وزراء بھی بڑے خوش آئند پیغامات دیتے رہے. لیکن آخری سٹیج پر جب اس لیے ہوا ہے کنٹروورشل ہو گئی ہے ڈیجیٹل مردم شماری کہ سندھ گورنمنٹ اور MQM اور بلوچستان کی گورنمنٹ نے اس مردم شماری پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس مردم شماری کو تسلیم نہیں کرتے. اس پر ظاہر ہے حکومت بھی پیچھے ہٹ گئی ہے. حکومت نے بھی یہ کہا کہ وقت کم رہ گیا ہے اور 12 اگست کو اسمبلی ڈسالو ہو جائیں گی تو پھر 60 دن انتخابات بھی کروانے ہوتے ہیں. پھر اگر حلقہ بندیاں کا نیا سرے سے ایک پنڈورا باکس کھول دیا تو ویسے تو کاغذوں میں تو 4 مہینے کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہم اپنے ماضی کے تجربے کی بنا پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 ماہ لگتے ہیں. اس لحاظ 6 مہینے سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. اس لیے اس کے بعد جو متاثرین پارٹی ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ میں جاتی ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جاتی ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے پنڈورا باکس کھل جاتا ہے. اس لیے حکومت نے اس تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہم گزٹ نوٹیفکیشن نہیں کریں گے مردم شماری کا، اور پرانا جو نئی مردم شماری کی ضرورت نہیں رہے گی. جو 2017 کی بیس پر جو الیکشن کمیشن پاکستان نے مردم شماری 5 اگست 2022 کو مکمل کر لی ہے حلقہ بندیاں، اسی کی بیس پر ہم انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن پاکستان سے ریکویسٹ کریں گے. حکم تو نہیں دے سکتے، وہ ریکویسٹ کر لیں گے. تو اب یہ سارے معاملات تو خوش آئندی بات جاری ہے. جب ایک ایسی مردم شماری کنٹروورشل ہو جائے تو پھر حکومت کی ترجیحات بدل جاتی ہے. اس میں کوئی ایسی خاص اچنبے کی والی بات نہیں ہے. ایک اور بڑی اہم بات میں آپ سے گزارش کروں، آپ کا اچھا پروگرام جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ نئی مردم شماری ہوتی ہے، بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. ہمارے وکلاء محنت نہیں کرتے نا، بس آیا بیان دیا پارٹی کے وفادات میں. اصل میں ٹیکنیکل بات میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اب اگر یہ نئی مردم شماری کے تحت اگر آپ کا نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے تو پھر یہ میں آپ عرض کروں کہ بلوچستان کی نشستیں بڑھ جائیں گی، کیونکہ اس کی پاپولیشن بڑھ گئی ہے بلوچستان کی، اور اس کے حساب سے ان کو 4 سیٹیں ملنے کا امکان ہے، 4 یا 3 سیٹیں. تو وہ سیٹیں جب بلوچستان کو ملیں گی 3 سیٹیں اور 1 سیٹ اسلام آباد کو ملے گی، اس کے لیے پھر آئین سازی کرنی، قانون سازی کرنی پڑے گی. اور آئین کے آرٹیکل 51 میں اس وقت جو ہے قومی اسمبلی کے نشستیں تقسیم باقاعدہ مختص ہے. پنجاب کی سیٹیں 141 ہے، وہ کم ہو کر 136 پہ آ جائے گی. تو پھر یہ ترمیم کیسے کریں گے؟ 2/3 میجارٹی چاہیے. اس لیے حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ جناب آئین میں ترمیم کرنے کے لیے ہمارے پاس میجارٹی نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اگلے نیکسٹ گورنمنٹ پہ بات چھوڑ دیں اور اب جو ہماری پرانی حلقہ بندی ہے اس پر انتخابات کروا لیتے ہیں. تو شاید بات ہے. ایک بات میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پنڈورا باکس کیوں کھولتے ہیں کہ ہر دفعہ حلقہ بندیاں 10 سال بعد ہوتی ہیں. ہم نے ماضی میں جتنے بھی انتخابات کروائے، آپ حیران ہوں گے کہ 2002 میں حلقہ بندیاں ہوئی، اس کے 2002 کے انتخابات ہوئے، 2008 کے انتخابات ہوئے یا 2013 کے انتخابات ہوئے. کوئی حلقہ بندیاں اب ہر 6 مہینے بعد حلقہ بندیوں کا ایک پنڈورا باکس کھول دیتے ہیں. اس طرح ماضی میں بھی جو ہے یہ مردم شماری 1981 میں ہوئی تو 91 میں ڈیو تھی، لیکن وہ 98 میں جا کے مردم شماری ہوئی. اس کی بنیاد پر یہ حلقہ بندیاں ہوئی. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے معاملات قمر دل شاد صاحب آپ میرے ساتھ رہیں. شعیب شاہین صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ون آف دا اسٹرانگ آرگومنٹس، آپ اس سے ایگری کرتے تھے نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے طور پر جو ایک اسٹرانگ آرگومنٹ لیتی تھی حکومت، وزراء ہمارے پاس بیٹھ کے ہمیں تعویلیں دیتے تھے، ہمیں یہ بتاتے تھے کہ بھائی کیونکہ ابھی نئی مردم شماری پہ الیکشن ہونا ہے قومی اسمبلی کا، تو اب پنجاب اور خیبر پختونخوا کا کروا لیں گے. تو ڈو یو تھنک کہ اب وہ معاملہ جو ہے وہ ان کے گلے کی ہڈی بننے والا ہے؟ عیسیٰ صاحب، آپ کا خیال ہے کہ جو کچھ وہ کہتے تھے آپ اس پہ بلیو کرتے تھے؟ آپ بلیو کرتے تھے؟ ہمیں اس کی فیس ویلیو ظاہر ہے، نہ قوم بلیو کرتی تھی نہ ہم بلیو کرتے تھے. جب ہم آپ کو کہتے تھے پورا، قمر دل شاد صاحب میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، مستقل بنیادوں پر یہ بھی آتے تھے ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں، ہم یہ کہتے تھے آئین سب سے بالا تر ہے. آئین کے آرٹیکل 224 کے مطابق جب آپ کی اسمبلی کوئی بھی ڈیزالو ہو جائے، خواہ نیشنل ہو پروونشل ہو، اس کا آئین کہتا ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. قانون کچھ کہتا بھی ہے تو قانون سے بالا تر ہے آئین.
آئین کے مطابق آپ نے چلنا ہے. جب تک نوٹیفائی نہیں ہوتا اس کے مطابق تو حلقہ بندیوں کا تصور بھی نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے تھے کہ ان دونوں صوبوں میں الیکشن وقت پہ ہونے دیں. ان کی نیت ہی نہیں تھی, ان کو سیاسی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے پی ٹی آئی کا, تو ان کو تو بہانا چاہیے تھا. مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کیا کہتے تھے؟ ابھی جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نوٹیفائی نہیں کر رہے, کیا نگران سیٹ اپ نوٹیفائی کر سکتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرماننٹ گورنمنٹ ڈیسیژن لے لے, نگران حکومت صرف ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے ہوتا ہے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ جو نگران غیر آئینی بیٹھے ہوئے ہیں 2 صوبوں میں, ود ریسپیکٹ ٹو اپنے قمر صاحب, یہ غیر آئینی جو کام کر رہے ہیں یہ پرماننٹ حکومتوں کے کرنے کے ہیں. یہ تو پوسٹنگ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے, یہ تو کسی ایک چیز کو دوسری جگہ بھی نہیں لگا سکتے, کوئی پرماننٹ پالیسی بھی نہیں بنا سکتے. یہ خواجہ آصف کی ججمنٹ موجود ہے. ہزار خان کھسرو جب بنے تھے انہوں نے جو پوسٹنگ ٹرانسفر جو فردر کوئی کام کیے تھے وہ سارے کے سارے سیٹ اسائڈ کیے تھے. افتخار محمد چودھری صاحب اس وقت آتھر جج تھے, اور خواجہ آصف یہ جو موجودہ ڈیفنس منسٹر ہیں یہ پٹیشن لے کر گئے تھے جناب ان کا کیا کام ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کہ یہ میجر فیصلے کر رہے ہیں. تو یہ لہٰذا جو میجر ڈیسیژن اینڈ پالیسی ڈیسیژنز ہوتا ہے یہ پرماننٹ گورنمنٹ کرتی ہے, لہٰذا انٹرم والے کر نہیں سکتے. پہلی بات. دوسری بات, جب جو ہی انٹرم سیٹ اپ آتا ہے بلکہ اس سے پہلے ڈیٹ آ جائے گی فوری طور پر فار دی پرپز آف ہولڈنگ الیکشنز بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, اب تو اس کو پاورز مل گئی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری الیکشن کمیشن بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, آزاد نہیں ہے, نہ ہی وہ آزادانہ فیصلے کر رہی ہے, اور وہ جس طرح کا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے موجودہ پی ڈی ایم کی حکومتوں کو, یا وہ جس طرح ان لیگ ہے ود دی ادر اسٹیک ہولڈرز جو کہ اسپیشلی طاقتور طبقے اور حلقے ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہمیں ان سے کچھ بھی امید نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو دیکھو تو سب سے پہلے یہ کیا کہتے تھے پچھلے سال, جناب پورے پاکستان میں الیکشن چاہیے, آپ 2 صوبے توڑ دیں. 2 صوبائی تو اسمبلیاں جب توڑی گئیں تو انہوں نے کہا ہم تو کوئی الیکشن نہیں کرائیں گے. پھر کہا کہ ہم 90 دن میں الیکشن کرا دیں گے. جب 90 دن کی کہانی شروع ہوئی تو پورا یہ نیریٹیو ان کا بلٹ ہوا جناب ہم نے تو اب سینسس ہو گیا. شعیب شاہین صاحب, کیونکہ قمر دلشاد صاحب نے جانا ہے, مجھے کوئکلی محمود مولوی صاحب سے اور قمر دلشاد صاحب سے 2 سوالات کرنے دیں, اس کے بعد ظاہر ہے ہمارے پاس پورا پروگرام موجود ہے اور یہ سارے معاملات اس میں آئیں گے. محمود مولوی صاحب, سندھ میں کیا سینٹیمنٹ ہے؟ جو نئی حلقہ بندیاں ہیں یہ ہوں گی نہیں ہوں گی, مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے مطالبات ہیں, ایم کیو ایم ایک طرف کھڑی ہے, پیپلز پارٹی, اب استحکام پاکستان پارٹی وہ خود بھی ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر سامنے آ گئی ہے. تو آپ کا کیا اس کے اوپر اوپینین ہے نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے؟ دیکھیں, سندھ کے اندر ہم تو چاہیں گے کہ نئی حلقہ بندیاں ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کافی ڈفرینسز آ رہے ہیں, اور اسپیشلی کراچی میں تو ہر آدمی جتنے لوگ ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نئی حلقہ بندیاں, مگر اگر آئین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اور الیکشن جو ہے پرائرٹی میں آ جاتا ہے آئین کے حساب سے, تو ہم کہیں گے کہ پھر اس وقت اس کو ڈیفر کیا جائے. مگر ایم کیو ایم اس کے اوپر کافی اسٹرانگ جو ہے پوزیشن لے رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ جی حلقہ بندیاں ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں مینج جو ہو رہا ہے وہ میرے خیال سے اس سے بہت سے لوگ خوش نہیں ہیں کہ یہ حلقہ بندیوں کے حساب سے. صحیح. مگر ہماری پوزیشن یہ ہے کہ حلقہ بندیاں ہونی تو الیکشن تو نئے پہ ہونے چاہیے, مگر اگر نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر الگ بات ہے. صحیح. اب میرا خیال ہے قمر دلشاد صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. شعیب شاہین صاحب, آپ وہ سوال میں نے ویسے کرنا قمر دلشاد صاحب سے تھا, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو اب ہے نا وزیر اعظم تو اس کا اعلان کر چکے ہیں, اب ظاہر ہے کہ ہی کین ناٹ بیک آف فرام وٹ ہی ہیز سیڈ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وقت سے پہلے ہم تحلیل کر رہے ہیں. اب وہ 11 تاریخ کو ہوتی ہے 12 کو, یہ تو اب اٹس میٹر آف ڈیز, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس پہلے کرنی پڑے گی, کیونکہ اس کا امپیکٹ ہے نا. اگر فوری طور پر فرض کرو آخری دن یہ کرتے ہیں اور وہ ڈیزالو نہیں کرتے پریزیڈنٹ آف پاکستان, تو اس کا ہے کہ وہ پھر تو ڈیزالو نہیں ہوئی نا, پھر آن دی ایکسپائری آف دی ٹرم جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر 12 کو فرض کرو یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیزالو کر رہے ہیں, جو ہم نے پنجاب میں دیکھا تھا کہ سمری جو ہے وہ بھجوا دی گئی تھی اور گورنر نے ڈیزالو نہیں کی, جب نہیں کی تو 48 آورز کے بعد آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو گئی. اس کا مطلب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کو اگر اسمبلی کو تحلیل کروانا ہے وقت سے پہلے تاکہ 90 روز کا ٹائم مارجن مل سکے, تو اس کے لیے ان کو کم از کم 72 گھنٹے پہلے 48 گھنٹے 49 آورز پہلے جو ہے وہ سمری بھجوانی ہوگی. اگر فرض کرو یہ 10 کی شام کو بھجواتے ہیں جو یا 11 کو بھجواتے ہیں تو ان کے پاس 48 آورز سے کم ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو ڈیزالو نہیں کرتا, تو میننگ دیر بائی وہ ڈیزالو نہ ہوئی کیونکہ 48 آورز پورے نہیں ہوئے. تو لیکن
جب ایکسپائری آف ٹرم ہو جائے گا رات کے 12 بجے 12 کو تو پھر اس کا مطلب ہے پھر 60 ڈیز آ جائیں گے. اس لیے ان کو 9 کو یا 10 کو ایڈوائس دینی پڑے گی سو دیٹ یہ اپنا 48 آورز کا پورا کر لیں کہ اگر صدر مملکت دستخط نہیں کرتے تو اس صورت میں 48 آورز میں اٹ اسٹینڈز ڈیزالوڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن سو دیٹ کہ یہ 90 ڈیز کا ٹائم ان کو ملے. تو اس لیے یہ ضروری ہے آئین کے مطابق یہ 3 دن یا 2 دن پہلے یعنی یا 48 آورز سے اوور اینڈ ابو 49 آورز 50 آورز جو بھی ہے اس سے پہلے یہ کریں گے ڈیزالو کریں گے تو تب یہ ممکن ہوگا, ادروائز یہ ممکن نہیں ہوگا. دیکھیں میں قمر صاحب سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا تھا لیکن وہ چلے گئے. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ مشیر تو ہیں لاء کے لیکن وہاں کوئی لاء نام کی کوئی چیز بھی ہے جو آپ کے پنجاب میں لاء لیسنس ہے. سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کے گھروں میں پولیس گھس رہی ہے اس وقت بھی, ان کی بچیوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے, لوگوں کو ہراس کر رہی ہے, ورکرز کو ہراس کر رہی ہے پی ٹی آئی کے, اور ان کے ساتھ ایک ہی بات کرتے ہیں ان کو اٹھا کے لے آتے ہیں, ان کے گھر توڑ رہی ہے, ان کے بزنسز بند کر رہے ہیں, ان کو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ یا ایون ورکرز کو یا ادھر پریس کانفرنس کریں یا ویڈیو ہمیں بنا کے دیں کہ آپ کا پی ٹی آئی سے آج کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے, پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے. اچھا یہ سبجیکٹ میرے سیکنڈ اور تھرڈ سیگمنٹ کا ہے, یا ان کو ہراس کر کے شعیب شاہین صاحب سیاسی معاملات اب یہاں کیونکہ میں نے اپنا فرسٹ سیگمنٹ میں رکھا تھا کہ میں نے تھوڑا سا یہ کچھ آئینی اور قانونی معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہی, آئین اور قانون کے ساتھ سیاست جڑی ہے نا, الیکشن سے ریلیٹڈ میں صرف محمود مولوی صاحب کے ساتھ اگلے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے کیونکہ ان کی پارٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں یا نہیں. لیکن اس سیگمنٹ کو کلوز کرتے ہوئے میں آپ کو اپنے شو کا ایک کلپ سنوانا چاہتا ہوں جس میں قمر زمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ نے سنا ہوگا اکراس دا بورڈ پی ایم ایل این کے, پیپلز پارٹی کے اور جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے جو اہم ترین ذمہ دار عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے اشخاص ہیں وہ ہمارے شوز میں آتے تھے اور وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن نہ کروانے کے لیے کیا تعویلیں دیتے تھے. یہ سنیے ذرا قمر زمان قاہرہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. نئی مردم شماری, نئی حلقہ بندیاں, پاٹا بھی آپ کے ساتھ ہو, بلوچستان بھی ساتھ ہو, سندھ والے بھی ساتھ ہو, یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. آپ ایک انتخاب کرائیں آج پرانی مردم شماری پہ, اور اکتوبر میں جو الیکشن ہو, اکتوبر کے بعد جو بائی الیکشن پنجاب میں ہوں گے نا بائی الیکشن, ان الیکشنز کے اندر پھر آپ کی حلقہ بندیاں پرانی ہوگی نئی ہوگی اور پھر وسائل کی تقسیم کے ایشوز ہوں گے. تو اتنی بڑی خرابیوں کا پیش خیمہ اگر آپ 2 مہینے ڈیلے کر کے اور اوپر سے بھی الیکشن نیچے لا کے انشور کر لیں, اگر جماعتیں اس بات پہ قائل ہو جاتی ہیں کہ نئی مردم شماری کے تحت آپ میڈیا ہیں, آپ بھی قائل ہیں, عدالت کو بھی قائل کیا جا سکتا ہے, اور آئین کے اندر غیر معمولی صورتحال کے لیے یہ گنجائشیں موجود ہوتی ہیں. اسے کہتے ہیں کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. بالکل یہی ہوا, ایک کے بعد ایک دلیل دی گئی, آرگومنٹ سامنے رکھے گئے کہ اس وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتا, لیکن آج آ کے کھلا کہ حکومت مصر ہے کہ 2017 کی جو حلقہ بندیاں ہیں اسی کے اوپر انتخابات کی طرف بڑھا جائے. سچ از دا اسٹیٹ آف پالیٹکس ان پاکستان. بریک لیں گے اور بریک کے بعد پاکستان کی جو استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی ہے اس کے حوالے سے انتہائی اہم سوالات سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. 9 مئی کے واقعات ہوئے, اس کے بعد ایک سیاسی گھونسلہ بنایا گیا, اس کا نام رکھا گیا استحکام پاکستان پارٹی. آج یقیناً ایک اور سیاسی گھونسلہ بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز. اس کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے, لیکن استحکام پاکستان پارٹی کہاں کھڑی ہے, 7 جون کے بعد سے اب تک انہوں نے کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ہے, کس بنیاد پر وہ الیکشن لڑیں گے یا لڑ سکتے ہیں. وہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی جا رہی تھی, ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ دبئی میں جس وقت میاں محمد نواز شریف پہنچے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی وہاں پر موجود تھی, استحکام پاکستان پارٹی نے مطالبہ کیا ہے 30 سیٹوں کے اوپر ایڈجسٹمنٹ کا, اور اس کے اوپر جواب جو آ رہا ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر تشویش کا باعث ہوگا. جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی 2 روز پہلے, اس پریس کانفرنس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب کیا فرماتے ہیں, سنیے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر حلقے میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ امیدوار مہیا کریں. ہمارے جو وننگ اور ہمارے جو ڈیڈیکیٹڈ مخلص کارکن ہیں ہم ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے, اور اگر کسی جگہ کوئی ایسی صورت ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں بھی مدد کی ضرورت ہے, کارکن یا ہمارا کوئی بندہ افیکٹ نہیں ہو رہا, تو وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ بڑی ہی محدود ہوگی.
خاص طور پر جن اضلاع کا تذکرہ کیا جو صدر مسلم لیگ نون ہے پنجاب کے رانا ثناء اللہ، انہوں نے کہا کہ راولپنڈی ڈویژن میں، ساہیوال میں، سرگودا میں، سیالکوٹ میں، فیصل آباد میں، یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو استحکام پاکستان پارٹی اس کو کہیں اور شاید سیٹ مل پائے۔ اور اس کے بعد انٹرسٹنگلی وہ شہزاد اقبال صاحب کے شو میں جیو میں آئے اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین، علیم خان، اون چودھری اور اسحاق خاکوانی کی نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کا نون لیگ کو نقصان ہوگا۔ تو آئی پی پی اس ساری صورتحال میں اب کہاں کھڑی ہے؟ انہوں نے اپنی لانچنگ کے بعد اس وقت تک جتنی پالیٹکس کی ہے، چاہے وہ ڈرائنگ روم میں کی ہے، چاہے وہ اپنے انٹرا پارٹی کو اجلاسوں میں کی ہے، واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے کی ہے، اس کی پوسچرنگ اینٹی پی ٹی آئی ہے، اینٹی مسلم لیگ نون نہیں ہے۔ ان کے 2 لوگ اس وقت بھی وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ محمود مولوی صاحب، آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ استحکام پاکستان پارٹی، اس کا ہم مستقبل کیا سمجھیں؟ مسلم لیگ نواز نے تو اس کو جواب دے دیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے۔ دیکھیے، اس کی وجہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز نے جواب دے دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی ایک الیکشنز ہیں، الیکشنز تو ہم اپنے اس کے اوپر لڑیں گے، پنجاب میں بھی لڑیں گے اور سندھ میں بھی لڑیں گے اور دوسرے صوبوں میں بھی انشاءاللہ لڑیں گے۔ کس نعرے پہ لڑیں گے سر؟ دیکھیں، کینڈیڈیٹ اپنے اسٹرینتھ پہ بھی لڑیں گے اور میرے خیال سے پارٹی کے منشور اور ان چیزوں پہ لڑیں گے۔ دیکھیں، جتنی پارٹیز آتی ہیں وہ سب ایڈجسٹمنٹ کے اوپر تو نہیں آتی ہے۔ دیکھیں، الیکشن ہے اور الیکشن لڑیں گے، بھلے ہم جیتے یا ہارے، اور کتنی سیٹ نکالتے ہیں کتنی نہیں نکالتے ہیں یہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھلے سیٹ نہ نکالے، دیکھیں پہلا سال ہے پارٹی کا، اگر سیٹیں نہیں بھی نکالیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں سر، جب پارٹی لانچ ہوئی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کو تو 27 سال لگے، ہم نے 27 منٹ میں ایسی جماعت کھڑی کر دی جو بڑے بڑے سرپرائز دے گی، 3-4 فیز آئیں گے، جوک در جوک مختلف جماعتوں سے رہنما وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوں گے۔ ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ ایک جماعت جس کا منشور نہیں، نظریہ نہیں، فکر نہیں، سوچ نہیں، فلسفہ نہیں، وہ ابھی لانچ ہوئی ہے، اس نے یہ سب تخلیق کرنا ہے، لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا ہے، جلسے کرنے ہیں، وہ کرتے ہوئے آپ نظر نہیں آ رہے۔ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں، اس پر انکار ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نون لیگ کے ساتھ ہی تلاش کرنی تھی یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کرنی تھی تو بہتر یہی نہیں تھا کہ جب آپ نے تحریک انصاف چھوڑی تو علیحدہ پارٹی بنانے کے بجائے آپ انہی جماعتوں میں شامل ہو جاتے؟ دیکھیں، اس کے اوپر میں تو کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں، مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، کوئی بھی پارٹی جو بنتی ہے اس میں یہ ضروری نہیں، میرے اپنا نظریہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پہلے سال میں وہ الیکشن جیتے یا کوئی گورنمنٹ بنانے کی بات کرے۔ دیکھیں، اس میں ہو سکتا ہے ہم کچھ سیٹیں نکالیں اور کچھ سیٹیں ہم نہ نکال سکیں۔ میں تو کہوں گا ہم گنتی کے سیٹس نکالیں گے اور جتنے بھی اگر نکالیں گے وہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہوگا، کہ اس کی وجہ یہ کہ آپ پی ٹی آئی کو بھی دیکھ لیں کہ پہلے 10 سال میں انہوں نے کتنے سیٹیں نکالی تھی۔ صحیح، میرے ساتھ رہیں، ہمیں سینئر صحافی ہیں صفی اللہ گل صاحب، انہوں نے جوائن کیا ہے، خیبر پختونخوا کی سیاست کے اوپر بڑی نظر رکھتے ہیں۔ صفی اللہ گل صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ پرویز خٹک صاحب نے آج جو اعلان کیا ہے، اس اعلان کے بعد کچھ نام سامنے آئے، میں 4 آپ کو بتا سکتا ہوں۔ میری ٹیم نے ان سے رابطہ کیا، اس میں ضیاء اللہ بنگش صاحب شامل ہیں، اس میں سینیٹر فلک ناز شامل ہیں، اس میں افتخار مشوانی شامل ہیں اور شوکت علی، یعنی محمود خان کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کے نام سامنے آئے ان سے میری ٹیم نے رابطہ کیا کہ آپ نے خٹک صاحب کا گروپ جوائن کیا ہے، ماشاءاللہ آپ آ جائیں، ذرا آپ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے۔ وہ تو انکاری ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو جوائن ہی نہیں کیا۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز ہے، ایگزیکٹلی خیبر پختونخوا میں کیا چل رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں، بڑے عجیب سا جسے کہتے ہیں فور دا فرسٹ ٹائم ایسے کوئی پارٹی لانچنگ کے حوالے سے ہم نے اس طرح کا کوئی طریقہ کار دیکھا کہ ایک تو یہ کہ پارٹی لانچنگ کا پہلے اعلان اور پھر یہ کہا جانا کہ فلانی جگہ پر یعنی اجلاس ہوگا اور میڈیا کو انوائٹڈ بھی نہیں کیا۔ پھر جب میڈیا کے لوگ بھی وہاں گئے، وہی جو طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ایشو کہیں پر یعنی اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو میڈیا والے تو ڈیفینیٹلی جاتے ہیں۔ تو وہاں بھی یہ ہوا کہ کچھ صحافیوں سے یعنی باقاعدہ موبائل چھینے گئے، پھر ان کو یعنی حراست پہ رکھا گیا، آپ سے بھیجا میں رکھا گیا، اور وہ الگ یعنی ایک ایشو۔ دوسری طرف جو آپ نے بات کی کہ بہت سے لوگوں کا، صرف یہ نہیں کہ آپ نے صرف ان 4 بندوں کا کہا، ان میں یعنی کچھ ایڈ اور بھی یعنی کر دیتا ہوں کہ تاج محمد صاحب ہیں، وہ انہوں نے یعنی ان کا آیا ہے، ایکس ایم این اے ساجدہ ذوالفقار ہے، انہوں نے بھی تردید کر دی ہے، انہوں نے باقاعدہ آڈیو میسج بھیجے۔ اسی طرح ایک
मालाकंड से हैं मंसूर साहब, उन्होंने भी यानी तरदीद कर दी है। तो अभी तरदीद बहुत ज्यादा आ रही हैं। गो के इन लोगों के नाम जो हैं वो जो लिस्ट इन्होंने जारी की है 57 यानी जो मेंबर्स के तौर पर इन्होंने कहा है कि ये हमारे साथ हैं और वो हैं, तो उनमें से अब एक एक करके जो है वो मुख्तलिफ लोगों के, और ज़ियाउल्लाह बंगश के जहाँ तक बात है तो ज़ियाउल्लाह बंगश वहाँ पर मौजूद था, उसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं और शौकत की भी यानी मौजूद हैं, वो उनकी भी यानी शौकत भी की वो, लेकिन फिर वो इनकार क्यों कर रहे हैं? अभी यही बड़ी अजीब सी बात है कि वहाँ पर मौजूदगी भी है और लिस्ट में नाम भी है और जो रिलीज भी हुई है, और मजे की बात ये कि कोई प्रॉपर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ये एक बस खबर रिलीज हुई और जो टिकर्स यानी जिसे कहते हैं प्रेस रिलीज पे सियासी जमात का लॉन्च होना पाकिस्तान की सियासी तारीख में यकीनन एक सफ़ी भाई मैं आपके पास आता हूँ, मुझे बताइएगा शोएब शाहीन साहब, ये जो सियासी हौसले दो बने हैं, आप इनमें पोटेंशियल देखते हैं कि तहरीक इंसाफ को, जाहिर है कि इलेक्टेबल्स मैटर तो करते हैं पाकिस्तान की सियासत में, चाहे 10,000 चाहे 20,000, लेकिन 30,000 कहीं के कुछ हलकों में बहुत अच्छा वोट बैंक भी रखते हैं, तो ये कितना डैमेज कर पाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए ईसा साहब, ये मैटर्स करते थे, अब ये इररिलेवेंट हो गए हैं। आपको वक्त बताएगा, आपको इलेक्शन का रिज़ल्ट बताएगा। मुझे ये बताएं कि पिछले दिनों तहरीक इस्तेकाम या गैर इस्तेकाम पार्टी, देखिए दो चीज़ें होती हैं, आपने सवाल भी किया मौलवी साहब से, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, मुझे ये बताएं कि दो चीज़ें होती हैं, या लीडरशिप के अंदर वाकई इतने करिस्मेटिक पर्सनैलिटी होती है, क्रेडिबल पर्सनैलिटी होती है जिसके पीछे लोग वोट देते हैं, दूसरा होता है बयानिया। ना इनके पास बयानिया है, ना इनके पास कोई क्रेडिबल लीडरशिप है। वो जहांगीर तरीन जिसको पूरे 10 साल 20 साल 15 साल से सारी कौम भी जानती है, और ये PMLN और पीपल्स पार्टी और PDM के लोग जिसको कहते थे आटा चोर चीनी चोर, उनके ऊपर एतराज़ात लगाते थे, आज उन्हीं के दो बंदे अपनी कैबिनेट में बिठाए हुए हैं, जो 87 की कैबिनेट बिठाई हुई है, जिसमें से 45 वो लोग हैं। लेकिन ये लोग खान साहब के साथ भी बैठे रहे हैं। सर मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ ना, मैं आपको वाजे कर देता हूँ। 45 वो मेंबरान हैं पार्लियामान के कैबिनेट के जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है लेकिन फैसिलिटीज़ इंजॉय कर रहे हैं। जब खान साहब का इक़्तिदार का ज़माना था, जब FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई तो खान साहब ने उस ज़माने में जहांगीर तरीन को साइडलाइन कर दिया। ये क्रेडिट जाता है चेयरमैन PTI को और PTI को कि जिन्होंने अपने ज़माने में इंक्वायरी करके सेकंड टू खान साहब जो शख्स था उसको अपनी पार्टी से फारिग किया। एक बात। दूसरी बात मुझे बता दें, जिस अंदाज में वहाँ बैठे हुए थे, कोई मुंह छुपा रहा था, कोई मीडिया से बात नहीं कर पा रहा था और किसी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। और दूसरा जो ये अब हो रहा है यहाँ, तहरीक अदम इस्तेकाम पार्टी कह दें या इसको पार्लियामेंटेरियंस पार्टी कहें, मुझे बताएं, कभी जैसे आपने सवाल किया, एक पार्टी लॉन्च हो रही है, मीटिंग हो रही है उनकी, और मीडिया को इजाज़त नहीं है वहाँ जाने की, एक प्रेस रिलीज़ 4 लाइनों की वहाँ से जारी होती है जिसका वो डिनायल भी सब्सिक्वेंटली आ गया। देखें इस वक्त लोग तब्दील हो चुके हैं, ये माजी में भी यही होता रहा। जब तक देखें, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, महकमा ज़राअत जिसने इन पार्टियों की आबियारी करनी है वो खुद डिस्क्रेडिट हो चुका है। अब महकमा ज़राअत की तरफ से आबियारी KPK में अलग अंदाज में की जा रही है, पंजाब में अलग अंदाज में की जा रही है, और अलग से अल्टीमेटली आप नहीं समझते कि आईने पाकिस्तान के तहत जो एसोसिएशन है, पॉलिटिकल एसोसिएशन है, वो हर शख्स का सॉवरन राइट है। अब ये लोग हमारे सामने जो मौजूद हैं, महमूद मौलवी साहब बैठे हुए हैं, बाकी इनमें से हर शख्स इस डिसीजन को ओन कर रहा है। डिसओन तो नहीं कर रहा। हम कब कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं जीतेगी। उनके बकौल के इसके लिए खान साहब सही, मैं महमूद मौलवी साहब से इसका जवाब ले लूं। इसलिए एक बात सिर्फ करके देखें, बात ये होती है कि या तो ठीक है ये कह दें आज के बाद 25 साल की स्ट्रगल के बाद हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम कुछ डिलीवर कर सकें, ठीक है हम मान लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ माजी में भी यही रहा, भुट्टो के ज़माने से अगर आप उठा लेना, पीछे ना जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की 2 हिस्सों में होने के बाद पहली पॉलिटिकल पार्टी जो इक़्तिदार में आई, पीपल्स पार्टी, जब उसको ज़ियाउल हक ने हटाया बाई फोर्स, 40 में से 38 मेंबर CEC के छोड़ गए थे। सारे जो सीनियर लीडरशिप थी, जिसमें आप नाम ले लो, हफीज़ पीरज़ादा, कौसर नियाज़ी, मुस्तफ़ा खार, मुस्तफ़ा जतोई, हनीफ रामे, एक नाम भी तुम आप ले लो, मुमताज़ भुट्टो, सब छोड़ गए थे। जब
بے نظیر بھٹو واپس آتی ہیں، نیا یوتھ، نئے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پہلا اقتدار 88 کا جو الیکشن ہوا اس میں وہ اقتدار میں آ گئی، بیچ میں تو 85 لیکن کا ایک بڑا گیپ جماعتی کریٹ ہو گیا۔ مجھے محمود مولوی صاحب سے صرف ذرا ایک بات اور کر کے، نواز شریف جب پاپولر ہو گیا اور اس کو جب مشرف نے ہٹایا، اگر وہ ڈیل کر کے ملک چھوڑ کے نہ بھاگ جاتا تو پی ایم ایل کیو نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کرنا تھا۔ پی ایم ایل کیو کو اس لیے بنایا گیا کہ نواز شریف یہاں سے چلا گیا، اور اس وقت ساری پارٹی شفٹ ہوگی ٹورڈز پی ایم ایل کیو۔ آج کدھر گئی ہے پی ایم ایل کیو؟ صحیح، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور ختم ہو جائے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ محمود مولوی صاحب، یہ جو ظاہر ہے کہ جو گفتگو کی ہے شعیب شاہین صاحب نے، آپ اس کا بھی ذرا جواب دے دیجئے گا۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب مسلم لیگ کاف بنی وہ اس وجہ سے سسٹین کر گئی کہ نواز شریف صاحب چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہاں پر جو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ہیں وہ یہیں پر موجود ہیں۔ کیا یہ وجہ ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ جو فیزز کی بات چل رہی تھی کہ اس کے بعد مزید فیزز آئیں گے لوگوں کی جوائننگ کے، وہ نہیں ہو پائے؟ نہیں، میں کہوں گا دیکھیں فیزز کی جو بات ہو رہی تھی وہ فیزز اس لیے رکے ہوئے بھی ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں، اس کی وجہ کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کے ابھی کیسز چل رہے ہیں، ابھی کیسز کے فیصلے نہیں آئے ہیں۔ کیسز کے فیصلے آ جائیں گے تو آپ کو فیزز بھی نظر آ جائیں گے۔ یہ ایک میں چیز آپ کو واضح کر دوں، ابھی کیسز کے فیصلے نہیں آئے ہیں، اور کیسز کے جیسے فیصلے آئیں گے اور اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں تو فیزز میں کافی چینجز آ جائیں گے۔ اچھا، دوسرا مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب، باقی لوگ، تنویر الیاس صاحب، آپ لوگ بیٹھے، کچھ لوگ ہمیں اس وقت نظر آئے، آپ کے اس میں لانچنگ میں موجود تھے، اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ 100 کے قریب لوگ تھے، 100 سے زائد غالباً لوگ تھے جو پی سی ہوٹل لاہور میں جو ایونٹ آپ لوگوں نے کیا۔ اس کے بعد 6-8 لوگوں کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں، شوز میں بھی جا رہے ہیں، ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں، موقف بھی دے رہے ہیں۔ باقی سارے لوگ کہاں غائب ہو گئے؟ آپ کو کیا ایک نان سیریس پلیٹ فارم سمجھتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی گرد ہے یہ بیٹھے گا پھر ہم اپنا کچھ کریں گے؟ اور جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب بھی جو پارٹی لانچ ہونے کے بعد عوام کی طرف ریچ آؤٹ کرنا ہے، اس کو کرنے کے بجائے وہ پہلے سے موجود سیاسی جماعتوں کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، اپنے لیے پولیٹیکل سپیس بنا رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا یہ طے کر لیا ہے کہ آپ نے اپنی جو سپیس ہے وہ عوام میں نہیں موجودہ سیاسی جماعتوں میں بنانی ہے؟ نہیں، میرا خیال سے دیکھیں عوام میں ہی بنے گی سپیس، اور جو ہے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ سپیس بنانا تو وہ ٹیمپرری ہوتا ہے۔ اگر آپ پولیٹکس کو دیکھنا ہے تو آپ کو عوام کے پاس ہی جانا پڑے گا، اور بھلے ٹائم لگے اور آپ سپیس بنائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں ساری پارٹیز نے ٹائم لے کے بنایا ہے، کوئی عجوبی بات نہیں ہے کہ مطلب اسپیس ملے گا اور جو ہے ٹائم لے گا۔ یہ میں ضرور کہوں گا کہ میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ 6 مہینے کے اندر ایک دم کوئی بمپر کوئی چیز ہوگا، ٹائم کے ساتھ ساتھ، مگر آبویسلی بہت بہتر ہوگا پی ٹی آئی یا کسی اور جماعت سے، اس لیے کہ انہوں نے اگر 27 سال لیے اور اگر یہ 5 سال میں بھی آ جاتی تو اس کو آپ بہت بہتر ہی کہیں گے۔ صحیح، یعنی کہ معاملہ لمبا چلے گا۔ مجھے بریک لینی ہے، صفی اللہ گل صاحب میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں کیا سینٹیمنٹ، گراس روٹ لیول پر، عوام کے لیول پر کیا سینٹیمنٹ ہے، آغاز نیکسٹ سیگمنٹ کا میں آپ سے کروں گا آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پرویز خٹک صاحب کی نئی سیاسی جماعت پریس ریلیز کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ بن گئی ہے، دعوے بڑے کیے جا رہے ہیں کہ ہلچل مچا دے گی خیبر پختونخوا کی سیاست میں۔ خیبر پختونخوا اوور دا لاسٹ 1 ڈیکیڈ پاکستان تحریک انصاف کا سٹرانگ ہولڈ بن کر سامنے آیا ہے، گڑھ کہا جا سکتا ہے۔ جیسے سندھ جو ہے وہ آپ بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کا بڑے عرصے تک گڑھ رہا، پنجاب میں چیلنج کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے، لیکن 9 مئی کے بعد آڈز چینج ہو گئے یا کر دیے گئے، بٹ وٹ ایور دا کیس میں بھی اب پنجاب جو ہے وہ اس طریقے سے معاملہ نہیں رہا، کیونکہ اب یہ کوشچن بھی موجود ہے کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا یا نہیں، چیئرمین تحریک انصاف وہ نااہل ہو جاتے ہیں، وہ لڑ پائیں گے الیکشن یا نہیں۔ تو ان سوالات کی موجودگی میں، اور ان کیس کے اگر چیئرمین تحریک انصاف خود الیکشن نہیں لڑ رہے اور امید نہیں ہے ان کے وزیر اعظم بننے کی، تب ووٹر کا کیا سینٹیمنٹ ہوگا، وہ باہر نکلے گا کسی اور شخص کو وزیر اعظم بنانے کے لیے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں جو پرویز خٹک صاحب کا گروپ ہے وہ اس کو پذیرائی مل پائے گی یا نہیں؟ صفی اللہ گل صاحب، آپ اکراس دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف یور پروونس آپ گھومتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کا سال ہر سال کا ایکسپیرینس ہے، کئی دہائیوں کا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں آن گراؤنڈ پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے اس وقت؟
دیکھیں اسا وہی والی بات ہے کہ ہمیں تھوڑا سا یعنی جو کہ ایک ایریا ہوتا ہے یا علاقہ ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا. فار دا فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو تھی وہ دوسری دفعہ آئی تھی. ادروائز کے پی میں کوئی بھی گورنمنٹ کنزیکٹیو 2 ٹائمز جو ہے وہ نہیں رہی, کیونکہ لوگوں میں یہ ہے کہ وہ رجحان یعنی وہ چینج یعنی بڑی اس میں کرتے ہیں. یہاں یہ جو چیز ہم نے دیکھی کہ فار دا فرسٹ ٹائم کے پی میں یہ ہوا کہ گو کے مختلف ایریاز, جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوات جو ریجن تھا وہ مخصوص ایک پارٹی کے پاس یعنی موجود تھا, تو اسی طرح دیر اور اپر جو تھا جماعت اسلامی, سدرن بیلٹ جو ہے وہ کچھ نون کے پاس اور کچھ جے یو آئی کے پاس تھا, اور اسی طرح ہم یعنی مردان, چارسدہ وغیرہ اور اس ایریے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اے این پی کے پاس اور پشاور کی کچھ چیزیں, اور ہزارہ جو تھا وہ ہمیشہ سے یعنی وہی نون لیگ کے پاس اور ان کے پاس تھا. لیکن فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ووٹر جو ہے اور ینگسٹرز, جس چیز کو اب بھی ہم مس کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں, جس چیز کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا, آپ کا آلموسٹ جو اگر کرنٹ سینسس کو بھی ہم لیتے ہیں تو مور دین 67% جو ہے وہ ینگسٹرز ہیں, اور ینگسٹرز کو ووٹنگ کے لیے نکالنے کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی, بس جسٹ موٹیویشن پہ, کیونکہ ینگسٹرز جو ہوتے ہیں وہ یوتھ جو وہ ریئیکشنری ہوتے ہیں, وہ اتنا ریسپانسو نہیں ہوتے جس طرح یعنی اگر دوسروں کی بات کریں تو. اگر تو عمران خان رہتے ہیں, پارٹی ہوتی ہے اور بیلٹ ہوتا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور پارٹی پھر اس طریقے سے آئے گی. لیکن یہ ہے کہ ہاں, جہاں تک آپ نے پرویز خٹک کی بات کی تو اس میں اگر ہم دیکھیں بھی تو بڑی مشکل سے یعنی آپ ایک ہاتھ کی چند انگلیوں پہ یعنی گن سکتے ہیں کہ اس وقت جو نام بھی سامنے آئے ہیں یا جو وہ دعوے کر رہے ہیں تو وہ بڑی مشکل سے چند لوگ ہی ہیں جو الیکٹیبلز ہیں. ادروائز وہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو بلے کی وجہ سے یعنی ووٹ پڑا تھا اور وہ پارلیمنٹیرین کہلائے تھے. تو ابھی بھی یعنی یہی چیزیں وہ جو باتیں ہو رہی ہیں یا جو ایل ایس جو اس کا وہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پرویز خٹک کا اس طریقے سے نہیں دیکھا جا سکتا, کیونکہ اگر ہم صرف نوشہرہ ہی کی بات کریں تو کیا ان کے اپنے جو پروسپیکٹس ہیں وہ تو اب آپ کی گفتگو سے سمجھ آ گیا, لیکن ظاہر ہے کہ کبھی کبھی کچھ کینڈیڈیٹس جیتنے کے لیے نہیں بلکہ کسی مخصوص کینڈیڈیٹ کو ہرانے کے لیے بھی میدان میں آتے ہیں. تو اس سینس اگر اس سینس سے دیکھا جائے کہ یہ 50-57 لوگ جن کی بات کی جا رہی ہے, اگر یہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے پلیٹ فارم سے اترتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کو اس حد تک ڈیمیج کر پائیں گے کہ کم از کم ان حلقوں میں تحریک انصاف کے بجائے جو دوسرے نمبر پہ کوئی اور جماعت ہے وہ جیت جائے؟ دیکھیں ایسا ہی یعنی یہ بیسک اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو کچھ سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹس میں جا کر جو ہے, کیونکہ وہی جس طرح آپ نے بات کی کہ سدرن پنجاب میں یعنی جس طریقے سے یعنی کچھ لوگ ہیں جو کہ الیکٹیبلز ہوتے ہیں اور وہ چاہے 10,000 15,000 یا 20,000, اسی طریقے سے یہاں بھی. لیکن اگر ہم یہی دیکھیں پرویز خٹک کے اپنی ہی یعنی فیملی میں بھی اختلافات موجود ہیں, تو یہ کہنا کہ ہاں کچھ ووٹ ضرور وہ توڑیں گے. لیکن اگر ہم سوات کی بات کرتے ہیں تو جو سی ایم تھے محمود خان, وہ انہوں نے اتنا کام کیا ہے سوات میں کہ وہ ہاں اگر وہ جیتتے نہیں ہیں تو بھی یعنی وہ ووٹ ضرور یعنی توڑیں گے اور وہ ووٹ لیں گے. تو ایسی صورت میں وہی ہے کہ جو پریڈکشن بھی کی جا رہی ہے کہ کے پی میں چاہے پی ٹی آئی کو بھی یعنی اگر الیکشن میں بھی ہوتے ہیں تو بھی یعنی کے پی میں کوئی ایک پارٹی یا 2 ایسی پارٹیاں مل کر بھی گورنمنٹ نہیں بنا پائیں گی, اور جسے کہتے ہیں کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ جو ہے وہ کے پی سامنے آئے گی. صحیح. محمود مولوی صاحب, کوئی بھی شخص جو ہے, کوئی بھی سیاستدان وہ اپوزیشن میں بیٹھنے یا ہارنے کے لیے تو سیاست نہیں کرتا. آپ لوگ سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے جیتنا ہے, آپ کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے, اس کے تحت آپ لوگوں کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں, آپ چاہتے ہیں, خود کو بہتر سمجھتے ہیں, لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں, لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں, آپ پہنچتے ہیں. ہارنے کے لیے میدان میں نہیں اترا جاتا. لیکن فی الوقت یہ لگ رہا ہے, جس طرح آپ نے صفی اللہ گل صاحب کی بات بھی سنی ہوگی, پرویز خٹک صاحب کا گروپ, اور ایون اب استحکام پاکستان پارٹی, آپ جیتنے کے بجائے یہ تاثر اب سامنے آ رہا ہے کہ شاید آپ کسی کو ہرانے کے لیے آ رہے ہیں میدان میں, کسی مخصوص کینڈیڈیٹ کو. تو یہ تو پھر کام وہی ہوا جس کو میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن اس کو کہتے ہیں کہ حکومت کی ٹیم بی. آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں, میرا کہنا ہے کہ یہ اپنی اپنی سوچ ہے, اور اس میں کہ بھائی دیکھیں نا, یہ تو ایک چیز بڑے واضح نظر آ رہا ہے, جیسے ابھی انہوں نے بھی کہا کہ ہنگ پارلیمنٹ آئے گا, اور میں ہنگ پارلیمنٹ تو میں پروونس کے علاوہ میں تو فیڈرل میں بھی ہنگ پارلیمنٹ دیکھ رہا ہوں. اس کی ایک کلیئر پارلیمنٹ جو ہے کسی کے پاس نہیں ہوگا, سوائے جو ہے جو ہم سب سمجھ رہے تھے خیبر پختونخوا. ابھی انہوں نے کہا یہاں پہ بھی جو ہے ہنگ پارلیمنٹ آئے گا. پنجاب میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں بھی میرا خیال سے سب مل کے ہی حکومت بنائیں گے, اور اسی حساب سے فیڈرل میں بھی یہی ہوگا. صحیح.
شعیب شاہین صاحب، وقت کم رہ گیا اس لیے میں I'll quickly come up with 2 questions. آپ کو لگتا ہے کہ جو ہنگ پارلیمنٹ ہے، ایک مولک پارلیمنٹ، اس قسم کا تقسیم شدہ مینڈیٹ، وہ اس وقت پاکستان کو استحکام فراہم کر سکتا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی، معاشی سٹیبلٹی لا سکتا ہے، یا ہمیں ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو بڑے فیصلے جو ہے وہ کر سکے؟ دیکھیں نقوی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو کوئی ان پڑھ آدمی سے بھی پوچھیں گے نا، وہ بالکل اس کا یہی جواب دے گا کہ ہمیں اسٹرانگ ڈیموکریٹک سسٹم کی ضرورت ہے، اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے۔ ہنگ پارلیمنٹ کس کی خواہش ہے؟ وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے تاکہ ان کی خواہشات کی تکمیل ہوتی رہے۔ ہمارے ہاں اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے تو اس کے لیے خوف اور جبر کی فضا ختم کرنی پڑے گی، یہ بے یقینی کی کیفیت ختم کرنی پڑے گی۔ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 200 کے قریب مقدمات بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو روز 10 سے 8 کیسوں میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ذاتی تعصب کی بنیاد پر اس کے کیسز نہیں لگا رہے۔ نیچے ہمایوں دلاور جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو توشہ کیس کو ٹرائل کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کی پٹیشن کو۔ اس نے اپنی مبینہ طور پر فیس بک سے عمران خان صاحب کے خلاف کئی قسم کی ٹویٹس کی ہوئی ہیں اور اپنی وہ بھیجی ہوئی ہیں، اپنی تصویریں بنا کے ان کی بھیجی ہوئی ہیں۔ یعنی نیچے متعصب جج بٹھایا ہوا ہے، اس کے خلاف جب ریویژن یا کوئی درخواست لے کر اوپر جاتے ہیں، پچھلا پورا ہفتہ چیف جسٹس صاحب نے ایک دن کر کے چھٹی کر لی۔ اور آج صرف ایک بات، آج کا دن جب کیس لگا تو ان کو ایڈجرن کر دیا کہ 3 دن میں یہ آبجیکشن ریموو کریں اور اس کے بعد ہم کیس لگائیں گے۔ نہ نیچے سنوائی ہے نہ اوپر سنوائی ہے۔ مجھے بتائیں، ٹیریان کیس میں 2 ججز نے فیصلہ کر دیا، تیسرے جج نے چیف جسٹس صاحب نے اس میں ڈیفرنس آف اوپینین دے کے اس کو بند کر دی فائل کو، ان کو کہا کہ میں ججمنٹ ڈیلیور ہی نہیں کرتا۔ تو اگر یہ طرز عمل آپ کے انصاف کا نظام ہوگا، اگر اس جبر اور خوف کی فضا میں آپ الیکشن کرائیں گے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ کون اس کو مانے گا؟ کیا یہ بے یقینی کی کیفیت ختم ہو جائے گی؟ کیا باہر کی دنیا یا کوئی انویسٹر پھر پیسے لے کر آ جائے گا؟ آج 15 مہینوں میں نا وہ سوال کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیٹ اپ آنا ہے، نگران سیٹ اپ، یہ پھر لمبے وقت کے لیے آئے گا، یہ اکتوبر نومبر میں الیکشن نہیں ہونے والے۔ اور اگر اس طریقے سے کریں گے، مجھے یہ بتائیں کہ ملک کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں یا پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آپ کے ہمسایہ ملک کہاں چاند پہ پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے پاس $1 بلین آپ کا پولیٹیکل ایکیومن کیا کہتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ 2 جماعتیں ہیں، ایک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز اور استحکام پاکستان پارٹی، آپ کو کیا لگتا ہے کون زیادہ پوٹنٹ تھریٹ ہے تحریک انصاف کے لیے؟ دونوں کوئی پرابلم نہیں کریٹ کر سکیں گے۔ ہر حلقے میں 7 کینڈیڈیٹس ہیں پی ٹی آئی کے، اور کسی حلقے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب میں ہو، اور پوری سیٹوں پہ بندے الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے۔ مجھے 30-40 سیکنڈز میں وائنڈ اپ کرنا ہے۔ محمود مولوی صاحب وہ کہہ رہے ہیں شعیب شاہین صاحب کہ ان دونوں میں سے کوئی پوٹنٹ تھریٹ نہیں ہے، اور صفی اللہ گل صاحب کوئی کامنٹ دے دیں، آپ کو لگتا ہے کہ خطرہ ہے تحریک انصاف کو؟ محمود مولوی صاحب پہلے آپ بتا دیجئے۔ میرا کہنا ہے، دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ یہ اس کا تعین وقت کرے گا اور ہم الیکشن کے اوپر وقت کے اوپر دیکھ لیں گے۔ صحیح۔ صفی اللہ گل صاحب، خیبر پختونخوا کتنا پوٹنٹ تھریٹ؟ دیکھیں کرنٹ یہ جو پارلیمنٹیرین کی اگر بات کرتے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، وہ تو کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ ہاں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا لیول پلینگ فیلڈ یعنی پرووائڈ کرتے ہیں الیکشن کے وقت۔ اگر وہ ہوتا ہے تو پھر تو یعنی پی ٹی آئی کے لیے کافی پرومسنگ چانسز ہیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ صفی اللہ گل صاحب، محمود مولوی صاحب، شعیب شاہین صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں ہم روز سرپرائزز دیکھتے ہیں، حرف آخر نہیں ہے۔ فی الوقت جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اور میری ٹیم نے جب ان لوگوں سے رابطہ کیا کہ آ جائیں آپ نے خیبر پختونخوا میں بڑی سیاسی ہلچل مچا دیا، تو وہ خود بیک آف کر گئے۔ یہ لوگ جو بیک آف کر رہے ہیں، ٹی وی پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے والے نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ، ہمیں صفی اللہ گل صاحب نے پروگرام میں بتایا کہ وہ تو موجود بھی تھے ایونٹ میں، پھر بھی وہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے نہ صرف انکار کر رہے ہیں بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑی اور ہمارا پرویز خٹک کے ساتھ کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے۔ دیز آر دی ڈیٹیلز۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔